नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले हफ्ते हमने इंटरप्रिटेशन के रूल्स कुरान के समझने शुरू किए थे। उसके बारे में जो बुनियादी बात मैंने आपके सामने रखी थी वो ये कि ये रूल समझना क्यों ज़रूरी है, हम क्यों डायरेक्टली कुरान का मुताला नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि कुरान एक बिल्कुल मुख्तलिफ किताब है। जिस तरह की किताबें हम पढ़ने के आदी हैं, ये उससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ किताब है। इसके अपने असूल हैं, इसकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी अपनी एक ज़बान है। तो जब तक उससे आदमी को बुनियादी वाकफियत नहीं होती, वो एक अजनबी सा महसूस करता है अपने आप को कुरान के साथ। दूसरी वजह ये थी कि ठीक है, हमारे पास कुरान महफूज है, पिछली उम्मतों ने तो अपनी किताबों तक को मस्ख कर दिया था, लेकिन हमारे यहाँ भी ये जो फ़िरक़े बने तो फिर इसमें जिस तरह से कुरान के तर्जुमे के अंदर, कुरान की तफसीर के अंदर तहरीफ़ात हुई हैं, वो भी इन्हीं असूलों को बाईपास करने की वजह से हुई है। और एक और बात जो पिछले हफ्ते रह गई थी वो ये कि जितने भी लोगों ने कुरान के ऊपर एतराज़ात उठाए हैं, ख़ास तौर पे मगरिब में जो ओरिएंटलिस्ट हैं या जिनको हम मुस्तशरिकीन कहते हैं, जिनका मकसद ही ये है कि किसी तरह से इस्लाम को या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मैलाइन करें, तो उन्होंने भी जब इस कुरान के ऊपर नुक्स निकाले हैं, तो वो भी अगर इन असूलों को कोई जानता हो तो वो बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि उन्होंने किस तरह की सरी गलतियाँ की हैं। तो वो जो असूल थे उनको मैंने इस तरह से आपके सामने रखा था कि सबसे पहले तो हमारा एटीट्यूड कुरान की तरफ क्या होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड कुरान की तरफ ये नहीं होना चाहिए कि जो हमारे अपने अकायद है किसी तरह हम ज़बरदस्ती उसको साबित कर दें, बल्कि हम कुरान के पास जाएं हिदायत लेने के लिए और अपने आप को कुरान के सुपुर्द कर दें। जिस तरह से एक तालिब इल्म अपने आप को अपने उस्ताद के सुपुर्द कर देता है कि जैसे वो चाहे पढ़ाए, ठीक है बीच में सवालात होंगे, सवालात तो कुरान में भी आए हैं, लेकिन वैसे वो अपने आप को बिल्कुल कुरान के हवाले कर दे। और जितने भी प्री कंसीव नोशंस हैं उसके दिमाग में, मज़हब के मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक जितने भी प्री कंसीव नोशंस हैं, वो सारे निकाल के अपने जहन को खाली करने की कोशिश करें। ये तो मैंने आपके सामने बिल्कुल एक बुनियादी बात रखी थी। उसके बाद मैंने आपके सामने अभी तक 4 जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो मैं रख चुका हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि कुछ असूल हम ऐसे देखेंगे जो कुरान में इंट्रिंसिक है, कुरान के अंदर से ही निकलते हैं, और कुछ असूल हम ऐसे देखेंगे जो कुरान के बाहर हैं लेकिन वो कंसल्ट किए जाते हैं कुरान की तफसीर में। तो सबसे पहला जो मैंने आपके सामने कुरान के अपने दाखिली जो वसाइल हैं कुरान की तफहीम के लिए, उसमें मैंने आपके सामने सबसे पहले रखा था कि कुरान जो है वो क्लासिकल अरबिक में नाजिल हुआ है। ये वो अरबी है जो कि वहाँ के शोरा और खुतबा बोला करते थे। अगर कोई आदमी आज के ज़माने में कोई नीचे दर्जे की ज़बान या उसके नीचे दर्जे की लुगत से कोई मायने निकाल के कुरान में डालने की कोशिश करे, या कोई ऐसा तर्जुमा करने की कोशिश करे जिससे कि अहले ज़बान नावाकिफ़ है, तो वो कुरान का तर्जुमा नहीं, कुरान की तहरीफ है। दूसरी बात मैंने आपके सामने ये रखी थी कि कुरान जो है वो लिखी हुई शक्ल में नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि कुरान जो है वो तकरीर की सूरत में नाजिल हुआ है। और फिर मैंने आपके सामने रखा था कि तकरीर को अगर तहरीर में तब्दील कर दें तो कितनी रुकावटें आ जाती हैं समझने के लिए। तकरीर में तो एक मुकर्रिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत सारी बातें कम्युनिकेट कर देता है। उसकी कुछ मिसालें थी मेरे सामने, लेकिन इंशाल्लाह वो मिसालें मैं आपके सामने रखता जाऊंगा जैसे जैसे हम कुरान का तर्जुमा करेंगे। तीसरी चीज मैंने आपके सामने ये रखी थी कि कुरान जो है अपनी एक इस्तिलाही जबान रखता है, उसकी अपनी कुछ टर्म्स हैं जो कि अरबी जबान की हैं लेकिन कुरान ने अपने कुछ खास मायनों में इस्तेमाल की हैं। जैसे मैंने आपके सामने लफ्ज़ कुफर की मिसाल रखी थी कि वो किस तरीके से अपने बुनियादी मायनों से उठता है और फिर बहुत सारे शेयर्स लेता हुआ फाइनली वो ईमान के मुकाबले में एक कुरान की स्पेशल टर्म बन जाती है। और मैंने चौथी बात आपके सामने रखी थी कि कुरान खुद अपने बारे में ये कहता है कि मेरे अंदर 2 तरह की आयात है, एक आयात मुतशाबिहात है और आयात मुहक्कमात है। आयात मुहक्कमात जो है वो उम्मुल किताब है, यानी कि असल किताब जो नाजिल हुई है वो इसलिए कि लोगों को मुहक्कमात के ज़रिए हिदायत दी जाए। लेकिन क्योंकि ये किताब उन लोगों के लिए जो गैब के ऊपर ईमान लाते हैं, तो ईमानियात से मुताल्लिक़ जिन चीज़ों की डिस्क्रिप्शन कुरान ने दी है उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में कुरान ने बयान किया, जिसको मुतशाबिहात कहते हैं। यहाँ तक हम अपनी बात कर चुके थे। अब पांचवा जो असूल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि कुरान की तफसीर का सबसे पहला असूल यह है कि कुरान खुद अपनी तफसीर करता है।
باہر سے کہیں سے لا کے تفسیر کرنے سے پہلے قرآن کے اپنے ہی اندر دیکھنا ہے کہ یہ جو معنی ایک آیت کے میرے سمجھ میں نہیں آئے کہ آگے چل کے یہی آیت یا اس سے ایسوسیٹڈ اگر کوئی ٹاپکس آئیں گے تو وہاں کیا میرا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اسی کے لیے قرآن نے خود اپنے آپ کو سورۃ الزمر میں کہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اللہ ہے وہ جس نے کہ یہ بہت ہی خوبصورت بات اتاری ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو آپس میں ملتی جلتی ہے. آپس میں ملتی جلتی ہونے کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس کے موضوعات آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ میں. اسی کو قرآن نے ایک جگہ پہ کہا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ. دیکھو میں اس طرح سے اپنی آیات کو پھیر پھیر کے لے کر آتا ہوں، کبھی اس طرح سے سمجھاتا ہوں، کبھی اس طرح سے سمجھاتا ہوں. ایک پھول کا رنگ موضوع ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، یہ جو شاعر نے کہا ہے. تو یہ تصریف الآیات قرآن کا ایک بہت بڑا اصول ہے قرآن کو ہی سمجھنے کے لیے. اس کی ایک مثال بس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی. کہ ابھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا. وہاں پر ایک سوال ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ اللہ نے کن لوگوں کے اوپر انعام کیا. تو جب آپ قرآن آگے پڑھیں گے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی بس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو وہاں پر یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ انعام یافتہ یہ 4 گروہ ہیں. انبیاء ہیں ان میں سب سے پہلے، پھر وہ صدیقین ہیں جو حق بات کی فوراً تائید کرتے ہیں، پھر جنہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ وہ اپنے قول میں سچے ہیں، شہداء، اور صالحین جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی دین کو سمجھنے کے بعد. تو یہ جو اصول ہے اس کو ہر دور میں مفسرین اس طرح سے بیان کرتے آئے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کے بعض حصوں کی تفسیر کرتے ہیں. اس کے بعد چھٹا اصول جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بکھرے ہوئے اقوال ہے. ایک آیت کا دوسری آیت سے بعض اوقات آدمی کو لگتا ہے کہ کوئی لنک نہیں ہے، لیکن یہاں پر اگر انسان غور سے دیکھے تو قرآن کے اندر ایک بہت ہی مضبوط نظم ہے اور اس کے اندر ایک بہت ہی زبردست ترتیب ہے. کیونکہ یہ ایک عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب بالکل ایک ڈیفرنٹ کتاب ہے. اس لیے اس کی جو یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب کبھی بھی انسان کو بادی و نظر میں سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ وہ اس کے اوپر غور و فکر نہ کر لے اور جب تک کہ یہ اصول تھوڑے سے اس کے سامنے نہ رہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ قیامہ کی جو آیت رکھی تھی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. تو اس کے اندر جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا جمع کر دینا. اس کا مطلب ہے ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ، ہر سورہ کا دوسری سورہ کے ساتھ، اور اس طرح پورے قرآن کا آپس میں ایک بہت گہرا نظم ہے. انفارچونیٹلی جو تفاسیر ابتدا میں لکھی گئی ہیں ان میں اس کو ذکر تو ضرور کیا گیا کہ قرآن کے اندر نظم ہے، جو تقریر ہے وہ ظاہری سی بات ہے وہ بکھری بھی تو نہیں ہو سکتی، منتشر تو نہیں ہو سکتی، نہیں تو لوگ سب سے پہلے اس کے اوپر اعتراض یہ کر دیں گے یہ کس طرح کا کلام ہے جو آپ سنا رہے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو ایک نظم کے طور پہ بالکل اس طرح سے کہ اس کی ایک ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ایک ربط واضح کیا جائے، یہ کام پھر بر صغیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اور انہوں نے اپنی تفسیر کا نام ہی نظام القرآن رکھا، اور اس کے اندر انہوں نے وہ اصول مرتب کیے جو قرآن سے ہی نکلتے تھے، اور انہوں نے پھر قرآن کی یہ جو نظم ہے اس کو واضح کیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے لوگ اس سے واقف نہیں تھے. اگر آپ پرانی تفسیریں پڑھیں تو لوگوں نے اس طرح کی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی لکھی ہیں جس میں یہ صاف پتہ چلتا تھا کہ بعض صورتیں تو آپس میں بالکل ایک پیر کی طرح سے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کے اوپر بدلیوں کی صورت میں آئیں گی. سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر پیر کی طرح کا ایک آپس میں رشتہ ہے، دونوں مل کے کسی ایک مضمون کو مکمل کرتے ہیں. جیسے کہ اگر اہل کتاب کے اوپر حجت تمام کرنی ہے تو آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں مخاطب جو ہیں وہ یہود ہیں، اور
سورہ آل عمران میں مخاطب جو ہیں وہ عیسائی ہیں. تو یہ دونوں جب مل گئے آپس میں تو اہل کتاب کے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کر دی. اسی طرح جب آپ سورہ بقرہ کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کے اندر اسلام کا موضوع غالب ہے، لیکن جب سورہ آل عمران آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا اس میں ایمان کا موضوع غالب ہے. آپ ان دونوں کو ساتھ ملا لیں تو ایمان اور اسلام یہی حقیقت ہے ہمارے دین کی، یہ مکمل ہو جائے گا. اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر آئے گا کہ ان کے درمیان جو ہے وہ قدر مشترک ہے اور ان کو ایک جوڑا بناتے ہیں، وہ بالکل واضح ہو جائیں گی. اور پھر جو آخر کی دو صورتیں معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کے درمیان میں ایک جوڑے کی سی نسبت ہے، اور جتنے بھی شرور ہمارے گرد ہیں ان سے اگر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لی جائے تو تمام سے اللہ کی پناہ مانگ لی جاتی ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے قرآن کی ہر سورت کا ایک عمود ہے، ایک ایکسس ہے، ایک اسپیشل موضوع ہے جس کے گرد پورا وہ سورہ گھوم رہی ہوتی ہے. اور پھر اسی طریقے سے مولانا حمید الدین فراہی نے قرآن کے 7 گروپس بنائے، ان گروپس کا انہوں نے ایک موضوع ڈیفائن کیا، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کس طرح ساری صورتیں بنیادی طور پہ اسی ایک موضوع کو مکمل کر رہی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تو یہ تک کہا ہے کہ قرآن کے اندر جو اصل عمود ہے، جو اصل ایکسس ہے، اس کی وہ آیت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ ہم نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا، کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ وہ آیت ہے جس کے گرد پورے قرآن کی تعلیم گھوم رہی ہے. تو اس لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ تدبر سے سمجھ میں آئے گی، غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آئے گی کہ قرآن جو ہے نہایت ہی منظم کتاب ہے. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کی آیات بکھری ہوئی ہیں، لیکن وہاں پر غور و فکر کر کے ایک آیت کا دوسری آیت سے، اور بعض اوقات ایک سورہ کا دوسری سورہ سے جب آدمی اس کے اوپر غور کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے ان میں کتنا گہرا نظم ہے. اس کے بعد 7واں جو ٹاپک آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ ہے قرآن کا اسٹرکچر کیا ہے، کس طریقے سے قرآن جو ہے وہ منظم کیا گیا ہے. جو میں نے پچھلا ٹاپک آپ کے سامنے رکھا اس سے یہ بات واضح ہے کہ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ خود اللہ کی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بعد میں کی گئی ہے جہاں تک قرآن کی ترتیب کا تعلق ہے، کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو اور بھی کچھ طریقوں سے تقسیم کیا گیا ہے، تو ان کی کیا حیثیت ہے اور سمجھنے کے اعتبار سے وہ ہماری کس طرح مدد کر سکتی ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں. کسی آپ نارمل کتاب کو اٹھائیں گے نا تو اس کتاب کے اندر چیپٹرز ہوں گے، ان چیپٹرز کے اندر کچھ سیکشنز ہوں گے، اور اس طریقے سے وہ کتاب ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوگی. اور جو ایک چیپٹر ہے اس میں جو بھی چیز ڈیفائن کر دی گئی ضروری نہیں کہ وہ آگے جا کے دوبارہ ڈیفائن کی جائے. لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے. قرآن کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے جس میں کہ قرآن بات کرتا ہے اس کو قرآن آیت کہتا ہے. آیت کے معنی سینٹنس نہیں ہے، جملہ نہیں ہے. آیت کے معنی ورس نہیں ہے. یہ ترجمہ تو ہم نے بائبل سے لیا کہ جیسے بائبل کی ورسز ہوتی ہیں ویسے قرآن کی ورسز ہم نے کہنا شروع کر دیا. آیت کا مطلب ورس نہیں ہے. آیت کے بڑے خوبصورت کچھ معنی جو ہیں وہ نعمان علی خان نے اپنی کتاب دی ڈیوائن اسپیچ کے اندر لکھے ہیں. وہ سارے کے سارے معنی تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا کیونکہ میں نے کل تھوڑی سی اس کے اوپر تحقیق کی کہ یہ کتنے معنوں میں قرآن میں آیا ہے. تو قرآن میں یہ جن معنوں میں آیا وہ ہے اللہ کی نشانیاں. اللہ نے آسمان اور زمین جس طرح تخلیق کیا ہے اس کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو تخلیق کیا ہے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. اسی طریقے سے یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ جو قرآن ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے اس کی جو ہر آیت ہے وہ ایک سائن ہے. تو اس میں بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت ہوگی جس کے اندر کئی جملے ایک ساتھ ہوں گے. بعض اوقات آپ دیکھیں گے ایک آیت ہوگی اس میں صرف حروف مقطعات ہوں گے. تو یہ جو آیات ہیں ان کا کوئی بھی تعلق کسی گرامیٹیکل یا کسی اسپیچ کے ردم کے ساتھ نہیں ہے. یہ آیتوں کے نشان بعد میں لگائے گئے، لیکن لوگوں نے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر قرآن پڑھتے تھے، جہاں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے لوگوں نے بعد میں وہاں پر آیات کے نشان لگائے. اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بعد میں لگائے گئے ہیں، لیکن یہ احادیث سے واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے نماز کے اندر تو وہ ایک آیت پہ آ کے رکتے تھے، ٹھہرنے کے بعد دوسری آیت شروع کرتے تھے. اسی طریقے سے مسلمانوں نے اس کو حفظ کیا، اسی طرح سے مسلمانوں نے اس کو یاد کیا، اور جب بعد میں یہ لکھا گیا تو پھر اس کے اندر آیات کے نشان لگا دیے گئے.
اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ترتیب ہے قرآن کی جو خود صحابہ کرام کے دور میں موجود رہی، جو کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ صورتوں کی تقسیم ہے کہ ایک صورت ہے الفاتحہ، اس کے بعد اگلی صورت ہے البقرہ. اچھا، جس کے جو نام ہیں یہ نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ہیں، اور یہ جو نام ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے جب ہم کوئی بھی سورہ شروع کریں گے. لیکن لفظ سورت کے اپنے معنی کیا ہیں؟ سورہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی بہت بلند چیز، یا آپ سفر کر رہے ہیں تو دور آپ کو ایک منزل نظر آ گئی، ایک آپ کو دور مائلسٹون نظر آ گیا، تو آپ یہ کہیں گے ہاں یہ میری منزل آ گئی. اس منزل کو سورت کہتے ہیں عربی زبان میں. اسی لیے کسی شہر کے گرد جب پرانے زمانے میں حفاظت کے لیے قلعہ بنایا جاتا تھا تو اس قلعے کی جو دیواریں ہوتی تھی ان کو بھی سورت کہا جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے، کتنی خوبصورت یہ انالوجی بنے گی کہ ہر سورت جو ہے اس کے اندر اللہ کی آیات روشن ہے، وہ اندر جگمگا رہی ہیں، لیکن وہ ایک شہر کی طریقے سے سیپریٹ کی گئی ہیں دوسرے شہر کی طرح سے. یعنی ابھی آپ ایک شہر کے اندر گھوم رہے ہیں، وہاں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، پھر وہاں سے آپ نکل کے دوسرے شہر میں چلے جائیں گے. اس لیے ان دونوں کے درمیان جو فصیل ہے اس کا نام سورت ہے. یہاں تک تو جو بھی قرآن کی تقسیم تھی وہ ساری کی ساری ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یا اللہ کے رسول کے طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں. لیکن اس کے بعد پھر مسلمانوں نے کچھ تقسیمیں خود کی جس کا کوئی بھی تعلق ڈیوائن گائیڈنس سے نہیں ہے. لوگوں نے اپنی سمجھ کے لحاظ سے، اپنی آسانی کے لحاظ سے تقسیم کیا قرآن کو، جس میں سے ایک تقسیم رکوعوں کی تقسیم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر 5 6 10 آیتوں کے بعد ایک رکوع کا نشان لگا ہوا ہوتا ہے. یہ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا قرآن آپ پڑھ لیں یہاں تک ایک نماز میں، تاکہ یہاں پر آپ ایک رکعت مکمل کر لیں، آپ رکوع میں چلے جائیں. اس سے کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ساتھ میں تفسیر پڑھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے یہ کہ جس نے بھی یہ رکوع کے نشان لگائے ہیں اس نے قرآن کو سمجھ کے لگائے ہیں. یعنی وہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے رکوع کا نشان لگاتا تھا جہاں پر ایک ٹاپک لاجیکلی کمپلیٹ ہو رہا ہوتا تھا، یا کوئی تقریر جو ہے وہ وہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہوتی تھی. لیکن کیونکہ ہے یہ انسانی کام، تو کچھ جگہوں پر ہم دیکھیں گے کہ اگر ایک آدھ آیت رکوع کے اندر اور ایڈ کر لی جاتی تو شاید موضوع زیادہ اچھی طریقے سے کمپلیٹ ہو جاتا، اور ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کو قرآن حفظ ہے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھ کے، اور آپ نے رکوع کے بجائے ایک آیت کے بعد رکوع کیا جا کے، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ اور اچھی بات ہے کہ آپ نے اس طرح سمجھ کے قرآن کو پڑھا نماز میں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میرے حساب سے یہاں پر ایک موضوع ختم ہو رہا ہے. تو رکوعوں کی تقسیم ہے اچھی تقسیم، لیکن ان تقسیم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈیوائن انسٹرکشنز نہیں ہے. اس لیے ہم ان تقسیموں کو تھوڑا کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. اس کے بعد آپ کو ایک تقسیم نظر آتی ہے منزل کی تقسیم. 7 منزلوں میں قرآن تقسیم ہوا ہے. یہ دراصل صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ وہ ایک ہفتے میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے پورا، تو انہوں نے اپنے لحاظ سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا 7 منزلوں میں. یہ وہ 7 منزل نہیں ہے جو مولانا حمید الدین فراہی نے 7 گروپس بنائے ہیں. یہ 7 منزلیں ہفتے میں قرآن ختم کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی آپ کو ایک ردم نظر آئے گا کہ اتنی صورتیں ایک دن میں پڑھی جا رہی ہیں، اتنی صورتیں، یعنی صورتوں کا ایک گروپ ہے جس کو کہ پڑھا جا رہا ہے. تو لیکن سمجھنے کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم موضوع بنائیں گے. یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک مینجمنٹ ہے، ایک ایڈمنسٹریشن ہے ایک آدمی کی اپنے لیے کہ کس طریقے سے وہ قرآن کو ایک ہفتے میں ختم کرے. اس کے بعد آپ کو ایک تقسیم نظر آئے گی قرآن کے اندر پاروں کی تقسیم، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایک سپارہ. قرآن میں 30 کے قریب جز یا 30 کے قریب پارے ہیں، اور یہ تقسیم جس نے بھی کی ہے اس نے قرآن کے معنوں کا، صورتوں کی ڈسٹریبیوشن کا کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے بچوں کو پڑھانے کے لیے قرآن کے صفحے گنے اور ان کو 30 میں ڈیوائڈ کر دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تو ایسا مطلب دل خراب ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پہ جا کے پارا ختم ہو گیا جہاں پر کہ ابھی بات ہی بیچ میں تھی. میں اس کی ایک مثال آپ کے دوں، جیسے سورۃ الحجر ہے. سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے وہ پارا نمبر 13 میں ہے، اس کے بعد باقی پوری کی پوری آیت نمبر 14 پارا نمبر 14 میں. سورہ کہف میں آپ دیکھیں گے کہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو مار دیا. جب انہوں نے بچے کو مار دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو بہت ہی برا کام آپ نے کیا. اس جگہ پر پارا نمبر 15 ختم ہو جاتا ہے، اور پارا نمبر 16 وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں خضر علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معنوں کی کا لحاظ تو کیا، معنی بری طرح ٹوٹ گئے ہیں یہاں پر.
اور دوسرا جو اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں جس طرح سے قرآن خوانیاں ہوتی ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہوں، 30 لوگ آگے تو 30 پارے پڑھ لیں. اس میں آپ سوچیں کیسی مضحکہ خیز یہ سچویشن ہوتی ہوگی، کیونکہ سمجھ میں تو لوگوں کے قرآن آ نہیں رہا، وہ قرآن خوانی کر رہے ہیں صرف بیٹھ کے، کہ ایک صاحب نے یہاں تک پڑھ کے فارغ ہو گئے کہ تم نے بچے کو کیوں مارا، یہ تو بہت ہی برا کام ہے، اور انہوں نے پارہ بند کیا اور چلے گئے. دوسرے صاحب نے وہاں سے شروع کیا کہ میں نے بچے کو اس لیے مارا اور میں جانتا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں یہ بیان کروں کہ قرآن کی جو اصل تقسیم ہمارے مد نظر رہے گی اس کی تفسیر کے اندر، وہ نظم قرآن رہے گا، آیات کے اوپر غور و فکر رہے گا، صورتوں کے اوپر غور و فکر رہے گا، اور کسی حد تک ہم اپنی ڈسکشن کے اندر رکوعوں کو لے کر آئیں گے. کیونکہ یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب ہم تفسیر شروع کریں گے کہ کس طریقے سے مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اسی رکوع کے کانسیپٹ کو پیراگرافز کے اندر آپ سمجھیں کہ کنورٹ کیا ہے، کہ قرآن کو جس طرح پیراگرافز کے اندر ترجمہ کیا جاتا ہے، پیراگرافز میں انہوں نے موضوعات کو تقسیم کیا اور انہوں نے اپنی تفسیر کی. یہاں پر میں نے آپ کے سامنے وہ تمام اصول یا تقریباً وہ اصول سامنے رکھ دیے ہیں جو قرآن کے اندر انہیرنٹ ہے. یہ 7-8 کے قریب میں نے اصول آپ کے سامنے رکھے. ایک اس میں رہ گیا جو میں نے بالکل آخر کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے 2 لیولز خود قرآن سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، ایک تدبر بالقرآن اور ایک تذکر بالقرآن. لیکن وہ بالکل آخر میں رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بیچ میں ہو سکتا ہے کہ اتنے کچھ ٹیکنیکل چیزیں آ جائیں کہ لوگ ذرا الجھن محسوس کریں، تو میں نے یہ سوچا کہ اینڈ میں بالکل ایک آسان سی بات کر کے ہم اس موضوع کو ختم کریں گے. اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اصول رکھنا چاہتا ہوں جو کہ قرآن کے باہر ہیں، جو ایکسٹرنل سورسز ہیں، لیکن وہ قرآن کو سمجھنے میں بہت کارآمد ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ کنفیوژنز ہیں. وہ کنفیوژنز ہم کو آج ڈسکس کر لینی چاہیے کیونکہ ہم ایک بالکل فریش سٹارٹ لے رہے ہیں قرآن کے سمجھنے کا. تو ہمیں بالکل یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس چیز کی قرآن کی تفہیم میں کیا حیثیت ہے، کون سی چیز ٹاپ پرائرٹی پہ ہے، کون سی چیز ٹھیک ہے. ایک ایکسٹرنل سورس تو موجود ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو کنسلٹ نہیں بھی کیا تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قرآن کے کوئی معنی آپ کے ہاتھ سے چلے گئے. جو چیز قرآن کے باہر ہے اس میں جو سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ سورس ہے وہ سنت متواترہ ہے. سنت متواترہ و ثابتہ، یہ الفاظ علماء استعمال کرتے ہیں. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہاں پر ایک بات میں پریکاشنری آپ کو بھی بول دوں کہ ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں سنت اور حدیث، ہم ان دونوں کو 2 ڈفرینٹ ٹاپکس کے اندر ڈسکس کریں گے. یعنی کہ سنت جو ہے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے، اور احادیث کا بالکل ایک الگ مقام ہے. اس کو ڈسکس کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں نارملی ایک عام آدمی سنت اور حدیث کے درمیان کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے سنت ہی حدیث ہے، حدیث ہی سنت ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی حدیث کے اوپر اعتراض اٹھائے تو یہ کہتا ہے یہ سنت کو نہیں مانتا ہے. یعنی کہ منکر حدیث کا مطلب یہ وہ منکر سنت ہے. ویسے تو یہ منکر حدیث کا جو لفظ ہے یہ بھی کسی محدث کی اصطلاح نہیں ہے، یہ سب بعد میں ہم نے جو ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائے ہیں ان فتووں میں سے ایک فتویٰ یہ کہ یہ آدمی منکر حدیث ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات اسی طرح واضح کر دوں کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں اگر ہم کسی حدیث کے اوپر بحث کر رہے ہوں تو کوئی صاحب یہ سمجھیں کہ یہ تو شاید حدیث کو ہی نہیں مانتے. اس لیے آج حدیث کا مقام، سنت کا مقام، یہ ہمیں بالکل اچھی طریقے سے بالکل ابتدا میں ہی سمجھ لینا چاہیے. سنت متواترہ اور ثابتہ دراصل وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کرنا شروع کیا اور اس کے بعد سے لے کے آج تک 1400 سال سے وہ کنٹینیوسلی پریکٹس ہو رہا ہے. یعنی کہ اگر ہمارے سامنے لکھی ہوئی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول بھی نہیں ہوتا تو بھی یہ پریکٹس ہم تک پہنچ چکی ہوتی. اس لیے اس کو سنت کہتے ہیں. سنت کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہے ایک ایسا راستہ جس کے اوپر جب لوگ بہت زیادہ چلے تو وہ راستہ ہموار ہو گیا. اپنے ذہن میں پرانے زمانہ لے کر آئیے جس میں اس طرح کی روڈز نہیں ہوتی تھیں، جیسے کانکریٹ کی یا برکس کی روڈز نہیں ہوتی تھیں. تو لیٹ سے کہ جنگل کے بیچ میں ایک راستہ ہے، اکثر لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو 50-60 سال کے بعد وہ راستہ بالکل ہموار ہو جاتا ہے لوگوں کے چلنے کی وجہ سے یا گھوڑوں کے اور اونٹوں کے چلنے کی وجہ سے. اس طرح کے آپ کو ٹریکس جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے پہاڑوں کے اوپر بھی، اس طرح کے ٹریکس آپ کو نظر آئیں گے ریگستان کے اندر بھی. تو یہ جو ٹریک ہے جو لوگوں کے چلنے کی وجہ سے بالکل ہموار ہو گیا ہے اس کو سنت کہتے ہیں. اسی سے یہ لفظ نکلا ہے کسی ایسے طریقہ کار کے لیے جو کہ چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے.
اور اس کو ہی میتھڈولوجی بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تم اللہ کی طریقہ کار میں، اللہ کے قانون میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اگر پہلے کسی قوم نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور بہرا روی کی روش اختیار کی، اللہ نے ان کو پہلے بھی تباہ کر دیا، اللہ اب بھی تباہ کرتا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو پہلے بھی سزا دیتا تھا، اللہ تعالیٰ اب بھی سزا دے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے رسول کے طریقہ کار کے لیے سنت کا لفظ قرآن میں نہیں آیا. وہاں پر لفظ سبیل آیا ہے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے لوگو، یہ ہے میرا راستہ جس کے اوپر میں دعوت دیتا ہوں. میں اس راستے کے اوپر ہوں بالکل بصیرت سے، بالکل نالجبل ہونے کی حیثیت سے، اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی اس کی پیروی اسی طرح سے کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اس کے لیے قرآن میں سبیل کا لفظ آیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو لفظ ہے سنت، یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق پریکٹیکل معاملات سے ہے، اس کا تعلق پریکٹس سے ہے. اسی لیے جو بھی پریکٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن نماز جو ہے لوگوں کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز، تب سے لے کے 1400 سال تک آج تک وہ نماز اسی طرح سے پڑھی جا رہی ہے. وہی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، وہی وقت ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا لوگ وضو کرتے ہیں اس سے پہلے، یا غسل کی حاجت ہے تو غسل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک نسل دوسری نسل کو، دوسری نسل تیسری نسل کو، یہ پریکٹس جو ہے یہ کنوے کرتی ہوئی آ رہی ہے. یعنی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں لکھی جاتی، نہ کوئی تاریخ لکھی جاتی، تو بھی یہ پریکٹس ایز اٹ از ہمارے پاس پہنچ جاتی. اور یہ جو پریکٹس ہے اس کے لیے ہم 2 لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک ہم یہ کرتے ہیں کہ 1400 سال سے یہ متواتر ہے، یعنی کنٹینیوس ہے، بیچ میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ 100 سال کے لیے 200 سال کے لیے حج بند ہو گیا، یا 100 سال کے لیے 200 سال کے لیے مسلمان نماز پڑھنا بھول گئے. نہیں، 1400 سال سے وداؤٹ اینی گیپ روز مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اتنی ہی مضبوط آپ سمجھے ٹریڈیشن ہے جتنا کہ قرآن ہے. قرآن میں نے آپ کے سامنے جو اس کی پریزرویشن کی بات رکھی تھی کہ وہ مسلمانوں نے حفظ کر کے اگلی جنریشن کو منتقل کیا، پھر اس کے بعد اگلی جنریشن کو منتقل کیا، پھر اس کی حفاظت کے لیے اس کو لکھ بھی دیا. بالکل اسی طریقے سے سنت کو مسلمانوں نے اپنی زندگیوں میں پریکٹس کرنا شروع کیا. متواتر وہ پریکٹس کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی کنٹینیوسلی. اور تمام مسلمانوں کا، پوری مسلم سوسائٹی کا یہ کنسنسس ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اجماع ہے، کہ یہ وہی سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کی تھی. اس لیے غور سے سنیے میری بات، یہ سنت اسی طریقے سے اوتھینٹک ہے جس طریقے سے قرآن اوتھینٹک ہے. قرآن آپ تک پہنچا ہے اورل ٹریڈیشن سے، قول متواتر کے طور پہ. سنت آپ کے پاس پہنچی ہے پریکٹس کے ذریعے، عمل متواتر کے ذریعے. اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اگر لکھی بھی نہ ہوتی تو مسلمان آج اس کو پریکٹس نہ کر رہے ہوتے. اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں آپ ذرا غور سے دیکھیں. وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز، زکوٰۃ ہر مسلمان دیتے ہوئے آئے. زکوٰۃ کا نصاب کتنی دینی ہے؟ 2.5%. مسلمان ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں. روزہ، روزے کے اوقات، روزہ کس طرح سے آبزرو کرنا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن میں تو حضرت مریم کے لیے یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ جو وہ روزے کے اندر بات نہیں کرتی تھی، چپ کر روزہ رکھتی تھیں وہ. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے طریقہ کار میں یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم 1400 سال سے اسی طرح سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حج اور حج کے ارکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سکھائے آج تک لوگ اسی طرح کرتے آ رہے ہیں. یہی جو سنت ہے جو میں نے آپ کے سامنے الیبریٹ کی ہے، جو کہ بالکل قرآن کا اسی طریقے سے سورس، دین کا اسی طریقے سے سورس ہے جس طرح سے کہ قرآن ہے، یہی وہ سنت ہے جس کو کہ آپ کے سامنے میں پہلے والے سیشن کے اندر ریلیجن آف پروفٹس کے نام سے رکھ چکا ہوں. میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کی تھی. اور جب ہم نماز کے اوپر بات کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج بھی کس طرح سے جیوز اور اورینٹل کرسچنز ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ آج آپ یہ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ان کے نمازوں کے اوقات بھی تقریباً وہی ہیں جو ہماری نمازوں کے اوقات ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ریلیجن آف پروفٹس کو فالو کر رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اگر اس کے اندر کوئی تحریف کر دی تھی، انہوں نے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کے اس کو صاف ستھرا کر کے امت میں دوبارہ جاری کر دیا. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اصل میں پورا دین یہی ہے.
ہمارا دین اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا دین ہے قرآن اور سنت، یا ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن وہ سنت میں اور حدیث میں اپنے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں. اگر آپ اس طریقے سے سنت کو الگ سے ڈیفائن کر دیں کہ یہ وہ پریکٹس ہے جس کے اندر کوئی بھی گیپ نہیں ہے، اور یہ قرآن وہ اورل ٹریڈیشن ہے جس کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے، تو بھائی انبیاء کا دین آپ تک حفاظت کے ساتھ پہنچ چکا ہے. اور عموماً یہ بات میں سمجھانے کے لیے اپنے دوستوں سے کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ ساری کتابیں جل جائیں، فرض کریں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ سارے کمپیوٹرز، سارا ڈیجیٹل ریکارڈ ختم ہو جائے سب، اور ہم دوبارہ پتھر کے زمانے میں پہنچ جائیں، اس کے باوجود بھی آپ کے دین کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ مسلمانوں کے حفظ میں ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں. وہ اس کو دوبارہ لکھ دیں گے یا ایک دوسرے کو سناتے رہیں گے. اور میں نے آپ کے سامنے پریزرویشن آف قرآن کے اوپر جب بات کی تھی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس دور میں بھی آپ پاکستان کے، انڈیا کے کسی گاؤں میں چلے جائیں جہاں شاید 1 یا 2 مسجد ہوں، وہاں پر بھی آپ کو 4 حافظ مل جائیں گے، اور وہ تراویح کے اندر بےچارے خوشامد ایک دوسرے کی کر رہے ہوں گے کہ اس دفعہ مجھے سنانے دو، اس دفعہ مجھے سنانے دو. یہ تو حال ہے قرآن کی حفاظت کا. میں آپ کا ایک اپنا پرسنل ایکسپریشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب کی تلاش میں یہاں بہت ساری کتاب اس میں بک اسٹورز میں گیا، مذہب کے اوپر یہ کتاب تھی، وہاں وہ کتاب مجھے مل نہیں رہی تھی، لیکن ہر جگہ پر ڈھیروں کے حساب سے قرآن رکھے ہوئے تھے، ڈھیروں کے حساب سے. میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیسے مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دیں گے کہ ہم تک قرآن نہیں پہنچا. ایک کتاب میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں، وہ بڑی جو ہے ریئر ہوئی ہوئی ہے، آؤٹ آف پرنٹ ہوئی ہوئی ہے، لیکن جس دکان میں بھی آپ جائیں، یہاں تک کہ آپ کسی اس میں چلے جائیں گروسری کی دکان پہ، وہاں پیچھے ایک شیلف ہے، اس میں 15-20 قرآن رکھے ہوئے. قرآن ہر جگہ موجود ہے. اسی طرح مسلمانوں کی جو پریکٹس ہے اس کے اندر مسلمانوں کی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ موجود ہے، اور یہ دین مکمل ہو گیا. یہاں پر باہر سے اب کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. فرض کریں کوئی بھی چیز نہ ہو آج ہمارے پاس، یا کوئی آدمی آپ خود ذہن میں لے کر آئیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بخاری شریف کے اندر سے یا مسلم شریف کے اندر سے کتاب الصلاۃ پڑھ کے نماز پڑھنی شروع کی ہوگی، یا کتاب الطہارہ پڑھ کے وضو اور غسل کرنا شروع کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا ہوتے ہی سکھائی نماز، ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی. ہم اسی طرح اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اپنے ساتھ ان کو مسجد لے کے جائیں گے. کتنے لوگ حدیث کی کتابیں پڑھ کے یہ نماز اور یہ زکوٰۃ اور یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں، پریکٹس سے ہم لوگ سیکھتے ہیں. یہاں تک کہ جو آج کے دور کے ایک بہت بڑے مشہور اور خاص طور پہ اہل حدیث کی طرف ان کی انکلینیشن مجھے رکھتی ہے، جوناتھن براؤن، انہوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصل میں تو وہ پریکٹس میں ہے، اس کو ری انفورس کرتی ہے حدیث. تو حدیث اس کو کیسے ری انفورس کرتی ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا. لیکن یہ بات کہ دین ہمارا قرآن اور سنت کے اوپر ختم ہو گیا، اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث لے کر آیا ہوں جو کہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، اور علماء اس کو ام السنہ کہتے ہیں. یعنی کہ جس طرح سے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، اس کے اندر سے پورا کا پورا قرآن نکلا ہے، اسی طریقے سے یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث جبرائیل، اس کو ام السنہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری جو اس کے بعد سنت کی کتابیں ہیں یا حدیث کی کتابیں ہیں یا پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اس حدیث سے نکلی ہے. بہت مشہور حدیث ہے، میں اس کو پورا نہیں پڑھوں گا کیونکہ کافی بڑی وہ حدیث ہے. وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں اور ان سے 4 سوال کرتے ہیں: اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اور قیامت کی نشانیاں. مجھے آپ بتائیں اسلام کیا ہے، مجھے آپ بتائیں ایمان کیا ہے، مجھے آپ بتائیں احسان کیا ہے. تو اس کے جواب میں یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ مسلم بخاری ہر جگہ موجود ہے. میرے سامنے جو اس کا ریفرنس ہے وہ مسلم شریف کا ہے، کتاب الایمان کے اندر سے یہ حدیث میں لے کر آیا ہوں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دیا کہ اسلام کیا ہے. الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے. وتقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ، تم زکوٰۃ دو. وتصوم رمضان، اور تم رمضان میں روزے رکھو. تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تمہارے بس میں ہے تو حج کرو. بس ختم ہو گیا. یہاں پر اسلام کی ڈیفینیشن بتا دی اللہ کے رسول نے. اس کے بعد حضرت جبرائیل کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ کہا. اب اندازہ آپ لگا لیں کیوں اس کو ام السنہ کہتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں فعجبنا یسألوہ ویصدقوہ، صحابہ نے کہا ہم کو بڑی حیرت ہوئی، یہ صحابہ پہلے خود سوال کرتے ہیں
پھر بعد میں خود اس کی تصدیق کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. جبرائیل نے کہا کہ مجھے بتائیں ایمان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو اس بات کے اوپر ایمان رکھ کہ اللہ ہے، اس کے فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، اس کے رسول ہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اس بات کے اوپر یقین رکھو کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے. یہ جو پورا کا پورا ایمان ہے یہ ہم کو قرآن میں ملے گا، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم الذین یؤمنون بالغیب کے اوپر بات کریں گے تو میں آپ کے سامنے یہ سارے ایمانیات کو تھوڑا سا کھولوں گا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے، اور قرآن کے اندر بھی آپ کو کچھ جگہوں پر اس طرح کے کلیکشنز آیات کے ملیں گے جس سے یہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارا دین نہیں ہے. اور یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں، جمعے کے خطبوں میں سمجھائی کہ دیکھو سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین راستہ میرا راستہ ہے، اور جو اس کے اندر بدعت ایجاد کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی اس کے علاوہ کوئی زبردستی کسی چیز کو دین بنائے گا تو یہ انوویشن ہے دین کے اندر، یا اس میں سے کوئی چیز کم کرے گا تو وہ دین کو کم کرے گا. دین بس یہی ہے. تو یہاں پر آ کے آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی سورسز ہیں وہ کتنے خوبصورت طریقے سے ہم تک پہنچ گئی. اگر ہم اس کے علاوہ کسی چیز کی طرف بھی نہ دیکھیں، کسی بھی چیز کی طرف نہ دیکھیں، تو بھی ہمارا دین مکمل ہے. یہ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اب اس کے بعد جو میں سورسز آپ کے سامنے ڈسکس کرنا شروع ہوں گا وہ ساری کی ساری اصل میں انہی دونوں سورسز کی فردر ایکسپلینیشن ہے. انہی کا علم ہے جو مسلمانوں نے ڈیولپ کیا اور آگے پہنچایا تاکہ مسلمان اور اچھی طریقے سے اپنے دین کو سمجھ سکیں. لیکن یہ بات پھر ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو دو سورسز ہیں، قرآن اور سنت متواترہ و ثابتہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس ہے، یہی اصل دین ہے اور اسی کی اصل میں حفاظت ہوئی ہوئی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیوائن پروٹیکشن میں ہیں. ان کو کوئی بھی چیز اس وقت ہلا نہیں سکتی، نہ قرآن کو مسخ کر سکتی ہے نہ ہی سنت کو مسخ کر سکتی ہے. اس کے بعد جتنی بھی چیزیں میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا وہ ساری کی ساری ڈیوائن پروٹیکشن میں نہیں ہے. مسلمانوں کا اپنا بنایا ہوا علم ہے اور بہت زبردست علم ہے، مسلمانوں کو بالکل اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے. لیکن جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ نیوٹن جیسے بڑے سائنسدان کے کچھ کانسیپٹس کو آئنسٹائن نے بعد میں جا کے غلط پروف کر دیا، اس سے نیوٹن چھوٹا نہیں ہو گیا. اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے ہمارے جو امام ہیں، یہ بڑے بڑے جو علماء ہیں جنہوں نے علم حدیث ایجاد کیا، جنہوں نے علم فقہ ایجاد کیا، جنہوں نے علم تفسیر ایجاد کیا، ان کی عظمتیں بالکل اپنی جگہ پر، لیکن ان میں سے کوئی بھی اللہ کا پیغمبر نہیں تھا. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بھی اختلاف کیا ہے، ہم بھی ان سے کسی جگہ پہ اختلاف کر سکتے ہیں، اور جس جگہ پر ہم ان کے ساتھ متفق ہوں گے وہاں پر ہم پوری روشنی میں ہوں گے. یعنی کہ ہمارا جو کرائیٹیریا ہوگا وہ قرآن اور سنت ہوگا. قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کے ہم کہیں گے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور یہ جو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ بالکل اس آیت کے مطابق ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں. لیکن اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ یہ حدیث جو ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا واقعی اللہ کے رسول نے کہی ہے، کیونکہ یہ قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریکٹس سے ٹکرا رہی ہے، تو وہ حدیث کا جو کلیکشن ہے وہ انسانوں نے کیا ہے. اس کے اندر کوئی چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، اس سے کوئی بھی آدمی دائرہ اسلام سے باہر نہیں چلا جائے گا. یہ سارے کے سارے جو علم ہیں اس میں کیا ہے، یا تو قرآن اور حدیث کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے، یا ان کی اپلیکیشن ہو رہی ہے، یا پھر اس کی وضاحت ہو رہی ہے، اس کی تبیین ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ سارے کے سارے علم جو ہیں مسلمان سیکھتے سکھاتے آئے ہیں، ہم بھی ان کے اوپر بات کریں گے. لیکن میں جو یہ نوٹ آف کوشن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو اصل کرائیٹیریا ہے وہ قرآن اور سنت متواترہ ہے. اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ علم حدیث. اب آپ دیکھ لیں گے حدیث اور سنت کو میں نے آپ کے سامنے دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا. علم حدیث جو ہے بجا طور پہ مسلمانوں نے ایک ایسا علم ایجاد کیا ہے جس کے اوپر مسلمانوں کو فخر ہونا چاہیے، اور ساری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو علم مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے اور جو اس کے اصول اور مبادی مسلمانوں نے بنائے ہیں یہ اپنی نظیر آپ ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کو اپنے دین سے اور اپنے پیغمبر سے کتنی زیادہ محبت ہے. لیکن یہ جو علم حدیث ہے یہ اپنی تمام عظمتوں کے باوجود بھی اپنی کچھ لمیٹیشنز رکھتا ہے. وہ لمیٹیشن سمجھنے کے لیے ویسے تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے،
اس ٹاپک کے اوپر لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، اس کے اوپر علماء بنتے ہیں، شیخ الحدیث کہلاتے ہیں. ہمارے پاس جتنا وقت ہے یا جو ہمارا جو آبجیکٹو ہے اس کے لحاظ سے ہمیں صرف کچھ موٹی موٹی باتیں اس کی انڈرسٹینڈ کر لینی ہے. ان موٹی موٹی باتوں کی اپلیکیشن تھرو آؤٹ ہمارے ڈسکشنز میں رہیں گی، اور آپ لوگوں کو یہ بات بالکل کلیئر رہے گی کہ یہاں پر اگر کوئی بات حدیث کو رکھ کے کہی جا رہی ہے یا اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث عموماً بیان کی جاتی ہے اور میں نے بیان نہیں کی، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے وہ حدیث کیوں نہیں بیان کی. تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ علم حدیث کیا ہے. کنونشنل میننگ جو حدیث کے ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث کا لفظ یا حدثہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے کوئی بھی نئی بات، حادثہ. پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اچانک سے ہو گئی. ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ اس کو حادث اور قدیم، یعنی کوئی چیز اٹرنل ہے اور کوئی چیز جو ہے وہ ابھی ایکسیڈنٹلی وجود میں آئی ہے، اس کو وہ حادث کہتے ہیں. تو کوئی نئی بات، اسی طرح سے کسی شخص کی بات کو یا اس شخص کی بات کو آگے پہنچانے کو حدیث کہتے ہیں. اور جو اصطلاحاً علم حدیث میں اس کا اطلاق جن معنوں میں کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر کے مجموعے کو علم حدیث کہتے ہیں. قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی. فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا جس کو کسی صحاب نے آپ تک پہنچا دیا. یہ وہ پریکٹس نہیں ہے جس کو سنت متواترہ کہتے ہیں، بلکہ ایک صحاب نے کوئی ایک خاص عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے بتا دیا. اس کے بعد تقریر کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کر دیا. تو یہ تین جو چیزیں ہیں، قول، فعل اور تقریر، یہ اس کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں علم حدیث. لیکن یہاں پر ایک بات اس کو سمجھ لیں، اس علم کا ایک ٹیکنیکل نام ہے. وہ ٹیکنیکل نام جو ہے وہ ہمیشہ وہاں پر استعمال ہوگا جہاں پر لوگ اس کو ٹیکنیکلی ڈسکس کر رہے ہوں گے اور وہ عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ اس علم کو کہتے ہیں خبر واحد، اخبار احاد کا علم. یعنی حدیث کے بجائے خبر واحد استعمال کرتے ہیں، احادیث کے بجائے اخبار احاد استعمال کرتے ہیں. اور شاید میں بھی آپ کے سامنے عموماً خبر واحد اور اخبار احاد کا ہی لفظ بولوں. خبر واحد کے کیا معنی ہے؟ خبر واحد کا معنی ہے نیوز فرام ون. ایک آدمی آپ کو کوئی خبر بتا رہا ہے. یہ لفظ علماء نے استعمال کیا ہے متواتر کے مقابلے میں. متواتر کے مقابلے میں متواتر کیا چیز ہے ہم ڈسکس کر کے آ چکے ہیں. قرآن کا جو پریزرویشن ہے وہ متواتر ہے، قولی متواتر ہے. سنت کا جو پریزرویشن ہے وہ عمل متواتر ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو انڈورس کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں کوئی بات آپ کو پہنچ رہی ہے جس کو کہ 5 لوگوں نے بتائی ہے یا 10 لوگوں نے بتائی ہے، ضرور نہیں کہ ایک ہی آدمی نے بتائی ہے، لیکن متواتر کے مقابلے میں لوگوں کی تعداد بہت کنسیڈریبل کم ہے، اس لیے اس کو خبر واحد کہتے ہیں. خبر واحد کے متعلق یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ تمام علماء، اکثریت، جس میں امام ابو حنیفہ شامل ہیں، جس میں امام مالک شامل ہیں، جس میں خطیب بغدادی شامل ہیں، جس میں ابن عبد البر شامل ہیں، تمام کے تمام، ابن حجر اسقلانی جس میں شامل ہیں، جو تمام جید علماء ہیں، ان کا یہ کنسنسس ہے اس کے اوپر کہ خبر واحد اس طرح سے اوتھینٹک نہیں ہوتی جس طرح سے کہ متواتر کوئی بھی چیز اوتھینٹک ہوتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ قرآن کی آیت جس طرح کی اوتھینٹک ہے، اس طرح سے کوئی قول جو میرے سامنے رکھا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس طرح سے اوتھینٹک نہیں ہے. یہ سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے. چند علماء ہیں جس میں ابن حزم ہیں، داؤد ظاہری ہیں، جنہوں نے ابتداً یہ بات کہنی شروع کی کہ حدیث کے اوپر جتنا کام ہو چکا ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے اوتھینٹک نہ مانیں. اور اسی وجہ سے ہمیں بالکل ابتدا کے اندر ہی مسلمانوں کے اندر 2 گروپ نظر آئے ہیں. ایک گروپ کہلاتا ہے اہل الرائے، جس کے اندر امام ابو حنیفہ اور امام مالک شامل ہیں، اور دوسرا گروپ ہمیں نظر آتا ہے جس میں امام شافعی اور احمد بن حنبل ہیں. احمد بن حنبل اور شافعی عموماً اہل حدیث کہلاتے ہیں اور یہ لوگ اہل الرائے کہلاتے ہیں. امام مالک جو ہیں وہ مدینہ کے مفتی ہیں، وہیں رہے زندگی بھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 50 سال کے عرصے کے بعد پیدا ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خبر واحد ملے گی ایسی جو کہ مدینے والوں کے عمل کے خلاف ہوگی، میں اس کو نہیں مانوں گا. ان کی جو بات ہے اس کا مطلب یہ جو سنت ہے، جو پریکٹس ہے، اس پریکٹس کے اگینسٹ میں خبر واحد نہیں مانوں گا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث مجھ تک پہنچی
جو کہ عموم بلوا کے خلاف ہے. عموم بلوا کا مطلب ہے ڈیلی پریکٹس، جو مسلمان ڈیلی پریکٹس کرتے ہیں. اس لیے میں ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ مسلمان جو ہے وہ نماز میں رفع یدین کرتے ہیں. رفع یدین مطلب رکوع میں جانے سے پہلے بھی اسی طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع سے آ کے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت میں جب اٹھتے ہیں تو بھی اٹھاتے ہیں. اس کے اوپر احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں. یہ احادیث امام ابو حنیفہ کو بھی ملی تھی. امام ابو حنیفہ کو اس کے اوپر ٹیک یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ 5 وقت کی نماز میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہوتا تو یہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ آگے تک پہنچ چکا ہوتا. میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، یا مدینے میں آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں جا کے تو لوگ رفع یدین نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے اس حدیث کو نہیں مانا. اب آج کے زمانے میں یہ ساری باتوں کو اتنی ڈیپتھ میں نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تو حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. یعنی امام ابو حنیفہ جو تھے وہ ایک طریقے سے سنت کے منکر تھے. امام ابو حنیفہ کی بات کیا ہے وہ تو انڈرسٹینڈ کریں. ان کی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں سنت کے مقابلے میں حدیث کو نہیں لے رہا. اور یہ جو سنت متواترہ ہے اور جو خبر واحد ہے، اس کا فرق تمام علماء نے ہمیشہ سے بیان کیا ہے. میرے پاس ایک اس کے اوپر آرٹیکل ہے، آپ لوگ چاہیں گے تو میں اس کو آپ لوگوں کو فارورڈ کر دوں گا، جس کے اندر ابن عبد البر، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان سب کے اقوال نقل ہوئے ہیں کہ سنت ہم تک پہنچنے کا 2 طریقہ ہے. ایک تو نقل عن الکافہ، یعنی کہ بہت سارے لوگ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک ایک پریکٹس پہنچا رہے ہیں، وہ اوتھینٹک ہے، اس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے، اس کا جو منکر ہے کافر ہے. اور دوسرا طریقہ ہے خبر واحد. خبر واحد جو ہے وہ متواتر کی طریقے سے اوتھینٹک نہیں ہے، جس کو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقین تک نہیں پہنچتا. یعنی کہ آپ کو یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں، یا یہ جو راوی ہے اس نے ہی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کہی اور اس نے سمجھا کچھ اور کہا کچھ. اس کی میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کہ کوئی آدمی وحشت محسوس کرے کہ یہ آج کوئی نئی بات آپ کے سامنے ہوئی ہے. اگر اس کو ان ڈیپتھ جا کے آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ عمل متواتر کے اندر اور خبر واحد کے اندر ہمیشہ سے علماء جو ہے وہ تفریق کرتے آ رہے ہیں. اب وقت میرے پاس ختم ہو گیا. میں نے آپ کے سامنے اصل میں چند باتیں حدیث کے اور سیرت کے متعلق اور رکھنی تھی، جس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنی تھی کہ حدیث کا علم ڈیولپ کیسے ہوا اور اس کی ریزن کیا تھی. حدیث کا علم اس لیے ڈیولپ ہوا کہ لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑنی شروع کی. اچھا، حدیث کا جو علم ہے اس میں اصل فوکس کس کے اوپر ہے؟ حدیث کے علم میں اصل فوکس اس کے چین آف نیریٹرز کے اوپر ہے. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ حدیث اور سنت کے اندر اصل بنیادی فرق کیا ہے. سنت کے اندر صرف دین بیان ہوتا ہے، حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی، بعض اوقات کسی کو آپ نے کوئی مشورہ دیا، بعض اوقات کوئی کاروباری بات، سب اس کے اندر شامل ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر دین ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری اور بایوگرافی بھی ہوتی ہے. جو سنت متواترہ ہے یا قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت تو جیسے لفظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے ادا کی، بالکل اسی انداز میں، اسی لینگویج میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں یا آپ پڑھتے ہیں. حدیث جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ نہیں ہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے اعتبار سے. وقت میرے پاس ختم ہو گیا، تو میں آپ لوگوں سے درخواست یہ کروں گا کہ مجھے ایک سیشن اور آپ کرنے کی اجازت دیں اس کے اوپر، جس میں یہ حدیث، سیرت اور فقہ، اس کی کیا اہمیت ہے تفہیم القرآن کے اندر. اور ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ختم ہو جائے گا، وہ یہ کہ وہ کون سے سورسز ہیں جو بالکل انوتھینٹک ہے، بالکل کرپٹڈ ہے، اور وہ مسلمانوں نے کسی وجہ سے قرآن کی تفسیر میں لے کر آئے اور سمہاؤ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہی سب سے زیادہ مشہور ہو گئے. اور ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو ہم کبھی بھی اپنی قرآن کی تفسیر میں نہ لے کر آئیں، لیکن یہ ضرور آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ کس کس مفسر نے اس طرح کی، جو آپ سمجھیں کہ گاربیج یا اس طرح کے جو کرپٹ ریسورسز تھے، اس سے بھی چیزیں لیں اور اپنے کچھ اعتقادات زبردستی اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.